बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे चैनल ज़रा सियाहट को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली न्यू कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। यादें इंसानी ज़िंदगी का सरमाया होती हैं। बाज़ यादें किताब ज़िंदगी के अवराक पर ऐसे दाग बनकर चिपक जाती हैं जो मिटाई नहीं मिटती। इन्हें मिटाने की कोशिश भी करें तो दिल की गहराइयों में दर्द की खराशियाँ पड़ जाती हैं। ऐसी ही एक याद मेरी ज़िंदगी का भी सरमाया है जिसे मैं तमाम उम्र नहीं भूल पाऊंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले न्यू शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल ज़रा सियाहट को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया। तो आइए कहानी का आगाज करते हैं। मैं अभी छोटी सी थी कि माँ की ममता से महरूम हो गई। मेरी माँ और बाप दोनों का ताल्लुक जमींदार खानदान से था। दोनों ही मिलकर खेतों में काम करते थे। हमारे इलाके में सांपों की कसरत है। मेरी माँ को खेतों में काम करते हुए एक सांप ने डस लिया और वो बर वक़्त तिब्बी इमदाद ना मिलने की वजह से मर गई। तो मेरी नानी ने मुझे गोद लिया और मुझे माँ की कमी महसूस ना होने दी। मेरे बाप ने कुछ ही अरसा बाद दूसरी शादी कर ली और मुझे घर ले आया। मेरी सौतेली माँ भी बरादरी की ही थी, मगर इसने मुझे वो प्यार और मोहब्बत ना दी जिसकी मैं हकदार थी। मेरा बाप हल जोतने सुबह सुबह खेतों को निकल जाता। दोपहर को वहाँ से वापसी होती तो जानवर खोलकर पहाड़ी इलाके की तरफ इनको चुराने के लिए ले जाता। फिर शाम डले ही इसकी वापसी होती थी। ये इसका रोजमर्रा का मामूल था। मेरी माँ और बाप दोनों ही अनपढ़ थे। इनके बराकस मुझे पढ़ने का बड़ा शौक था, मगर मेरी सौतेली माँ इस मामले में रुकावट थी, इसलिए मैं इस दौलत से महरूम ही रही। सौतेली माँ सारा दिन मुझसे घर के कामकाज करवाती, जानवरों के लिए चारा कटवाती, मगर फिर भी वो मुझसे खुश ना थी। सारा दिन मैं इसकी डांट सुनती रहती। कुछ अरसा बाद जब मेरी नानी फौत हो गई तो सौतेली माँ का रवैया और भी सख्त हो गया। अब मेरा कोई गम खार न था। जब सौतेली माँ भी औलाद वाली हो गई तो इसने बिल्कुल ही नजरअंदाज करना शुरू कर दिया, जैसे मैं इसके खामिद की औलाद ही नहीं। जबकि मुझे अपने बहन भाइयों से बड़ा प्यार था, मगर मुझे इनके नजदीक ही न जाने देती। मैं सारा दिन घर के कामों में लगी रहती। मुझे सहेलियों से मिलने और अजीज रिश्तेदार के घर जाने की इजाजत भी कम ही मिलती थी। मैं सियानी हुई तो माँ ने हुक्म दिया कि मैं रोजाना बाप के लिए खाना और लस्सी लेकर खेतों में जाऊं। इससे पहले ये काम मेरी सगी माँ और बाद में मेरी सौतेली माँ करती थी। मैं माँ के खौफ की वजह से इनकार न कर सकी और ये मुश्किल काम संभाल लिया। जब बाप खाना खा लेता तो मैं खाली बर्तन लेकर घर आती और फिर से काम में लग जाती। हमारे खेत गांव से काफी फासले पर थे, इसलिए मैं वहां जाते हुए बहुत घबराती थी। जंगली जानवरों और खासकर सांपों से तो मुझे बेहद खौफ आता था, क्योंकि मैं जानती थी कि इन्हीं खेतों में सांप ने मेरी माँ को भी डसा था जब वो मेरे बाप के लिए खाना लेकर जा रही थी। मगर सौतेली माँ के कहने पर मैं मजबूर थी और इनकार करने की जुर्रत नहीं रखती थी और दिल में दुआ करती थी कि मेरा किसी जानवर या सांप से कभी सामना ना हो। गामू मेरे गांव का रहने वाला था। वो अव्वल दर्जे का आवारा और लफंगा था। वो भी सुबह ही सुबह खेतों में हल चलाने जाता था। जब भी मेरा इससे सामना होता तो इसकी बाछियां खुल जाती और वो मुझे अपनी तरफ मुतवज्जा करने की हर मुमकिन कोशिश करता, मगर मैं इसे देखकर इस तरह दूर भागती थी। गांव की दूसरी लड़कियां भी इससे डरती थी और नफरत करती थी। वो कई मर्तबा मुझे मोहब्बत के पैगाम दे चुका था, मगर मैं इसको बुरी तरह दुत्कार देती। अब जबकि मैं सुबह सुबह खेतों में जाने लगी थी तो मुझे गामों से और भी खौफ आने लगा कि कहीं वो मेरा रास्ता ही न रोक ले। मगर मैं मजबूर ना बाप के सामने जुबान खोल सकती थी और ना ही माँ का हुक्म टाल सकती थी। इसलिए मैंने अहद कर लिया कि अगर गामू मेरे रास्ते में आया तो मैं इसे मार डालूंगी या खुद अपनी जान दे दूंगी। सावन का महीना था। 2-3 दिन मुसलसल बारिशें होती रही थी। इस रात आसमान साफ हो गया था, मगर हवा बंद हो जाने से हबस ज्यादा हो गया था। मेरा बाप सुबह ही सुबह खेतों की तरफ चला गया। मैं हस्बे मामूल इसे खाना देने चल पड़ी।
میں احتیاط سے کچی سڑک پر چل رہی تھی اور احتیاط سے قدم رکھ رہی تھی کہ کہیں پھسل نہ جاؤں۔ ابھی میں راستے میں ہی تھی کہ مجھے سانپ کی پھنکار سنائی دی۔ میں گھبرا گئی۔ گھبراہٹ کے عالم میں ادھر ادھر دیکھا تو چند قدم کے فاصلے پر مجھے سانپ نظر آ گیا جو پھن پھیلائے کھڑا تھا۔ اس کا رخ میری طرف تھا اور میرا تمام بدن پسینے سے شرابور ہو گیا۔ موت مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے رقص کرتی نظر آنے لگی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے آج میری زندگی کا آخری دن ہے۔ مجھے سوتیلی ماں اور باپ دونوں پر غصہ تھا کہ وہ مجھے نہ بیچتے تو میں اس مصیبت میں نہ پھنستی۔ میں بے بس ہو گئی۔ میرے سر سے لسی کا برتن اور روٹیوں والی چنگیر دور جا گری۔ میں نے بھاگنے کا سوچا مگر میں ایسا کرنے میں بھی ناکام رہی۔ یوں لگا جیسے زمین نے میرے پاؤں جکڑ لیے ہوں۔ میں ساکت ہو گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی میں زمین پر گر پڑوں گی اور سانپ میری رگوں میں اپنا زہر اتار کر مجھے زندگی کی قید سے آزاد کر دے گا۔ عجیب سکتے کی کیفیت طاری ہو گئی۔ میں دل میں کلمہ پڑھنے لگی۔ یقیناً یہ کلمہ طیبہ کی ہی فضیلت تھی کہ میری زبان حرکت میں آ گئی۔ میرے بدن میں جیسے جان سی بڑھ گئی۔ میں نے بے اختیار ہو کر دونوں ہاتھ سانپ کے آگے جوڑ دیے اور کہا، ناگ بھیا میرا راستہ چھوڑ دو اور مجھے کچھ نہ کہو۔ میں اپنے ابا کو روٹی اور لسی دینے جا رہی ہوں۔ خدارا میرے راستے سے ہٹ جاؤ ناگ بھیا۔ یہ کہہ کر میں نے آنکھیں بند کر ڈالی کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہ بے زبان حیوان میری التجا نہیں سنے گا، کیونکہ اس دنیا میں کوئی کسی کا نہیں، سب اپنی غرض اور خواہشوں کے غلام ہیں۔ یہاں نہ کوئی کسی کے لیے جیتا ہے اور نہ کسی کے لیے مرتا ہے، سب اپنی موت آپ مرتے ہیں۔ کوئی کسی کے دکھ کو نہیں سمجھتا، سب دھوکا اور فریب ہے، خوبصورت لفظوں کا ہیر پھیر ہے جن کے سہارے ہم کسی کا دکھ سمیٹنے کی بجائے اس کا رہا سہا سکھ بھی لوٹ لیتے ہیں۔ یہ تو انسان کی فطرت بھی ہے کہ اسے جب بھی موقع ملے وہ اسے ڈس لیتا ہے، تو پھر کسی حیوان سے رحم اور ہمدردی کی امید کیسے رکھی جا سکتی ہے؟ میں نے چند لمحوں بعد آنکھیں کھولی تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ سانپ نے میرا راستہ چھوڑ دیا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا کھیت کی جانب گم ہو گیا۔ میری آنکھوں میں تشکر کے آنسو آ گئے۔ میں اس کرشمے پر حیران رہ گئی۔ مجھے وہ سانپ انسانوں سے بھی اچھا لگا جس نے میری التجا سن لی تھی۔ اگر اس کی جگہ کوئی انسان ہوتا تو میری فریادیں التجائیں سب بیکار جاتی۔ میں نے پروردگار کا شکر ادا کیا۔ میں نے لسی کا خالی برتن اور روٹیوں والی چنگیر اٹھائی اور آگے بڑھ گئی۔ اب مجھے کوئی ڈر اور خوف نہ تھا۔ میں نے اپنے باپ کو جان بوجھ کر اس بارے میں نہ بتایا۔ لسی کا کہا کہ ٹھوکر لگنے سے برتن گر کر ٹوٹ گیا تھا۔ میں واپس گھر آئی تو تمام وقت اس سانپ کے بارے میں سوچتی رہی کہ وہ کیسا تھا جو انسانوں سے بھی اچھا تھا۔ آہستہ آہستہ میں اس واقعے کو بھول گئی، مگر میں جب بھی اس راستے سے گزرتی مجھے ناگ بھیا بہت یاد آتا۔ وقت گزرتا رہا، میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے کرتے جوان ہو گئی۔ اب مجھے سانپوں، جانوروں سے کم اور انسانوں سے زیادہ ڈر لگتا تھا۔ میں نے کئی بار امی سے کہا کہ میں اب کھیتوں میں نہیں جاؤں گی، یا تو وہ خود ابا کو کھانا پہنچائیں یا چھوٹے بھائی کو بیچ دیا کریں جو سارا دن گلیوں میں آوارہ گردی کرتا ہے۔ میری ماں نے میری ایک نہ مانی۔ اسے میری جوانی اور خاندان کی عزت کا ذرا بھی احساس نہ تھا۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ تمہارے بہن بھائی چھوٹے ہیں، تم سب سے بڑی ہو، اس لیے کھیتوں میں تم ہی جایا کرو گی۔ میں جانتی تھی کہ اس سے بحث کرنا بیکار ہے، وہ میری بات ماننے کی بجائے ابا کو میرے خلاف بھڑکا دے گی۔ یہ سوچ کر میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں خود ابا جان سے بات کروں گی۔ پھر میں نے ایسا ہی کیا اور اسے احساس دلایا کہ میں اب جوان ہو گئی ہوں، اس لیے میرا یوں اکیلے گھر سے نکلنا ٹھیک نہیں ہے۔ لڑکیاں بڑی ہو جائیں تو ماں باپ کی آنکھوں میں کانٹے اگاتے ہیں جو انہیں سونے نہیں دیتے، مگر آپ لوگوں کو ذرا بھر بھی احساس نہیں ہے کہ آپ کی بیٹی بھی جوان ہو گئی ہے۔ جانے میرے باپ کو کیا ہو گیا تھا کہ وہ پتھر کا ہو کر رہ گیا تھا۔ میرے کہنے سننے پر بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ میری ماں نے میرے ابا کو الٹا بھڑکا دیا کہ میں کام چور ہوں،
اس لیے اس طرح کی باتیں کر رہی ہوں۔ گاؤں میں کون سے لچے لفنگے گھوم رہے ہیں، سارے گاؤں کی بچیاں گھومتی ہیں، پھر اسے کس بات کا ڈر ہے؟ یوں ابا نے میری بات سن کر مجھے جھڑک دیا اور میں جو کھیتوں میں جانے سے بچنا چاہتی تھی پھر جلتی دھوپ میں کھیتوں کے چکر کاٹنے لگی۔ مجھے سارا خوف گاموں کا تھا، وہ زیادہ بے باک ہو گیا تھا، اسے یوں بھی کسی کی عزت کا احساس نہ تھا، وہ ہر لڑکی کو حوث کی نگاہوں سے دیکھتا تھا۔ مجھے اس سے شدید نفرت محسوس ہوتی تھی، میں اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرتی تھی، مگر وہ مجھے جب بھی دیکھتا آہیں بھرنے لگتا اور مجھ پر آوازیں کسنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتا۔ وہ جب بھی سامنے آتا مجھے محبت کا پیغام دیتا، مگر میں نفرت سے منہ پھیر کر گزر جاتی تو اس کا قہقہ گونجتا اور وہ کہتا، ایک نہ ایک روز میں تیرا سارا غرور توڑ دوں گا۔ میرا نام گامو ہے اور میں نے ہارنا نہیں سیکھا۔ سردیاں شروع ہو چکی تھی اور میں حسب معمول کھانا لے کر کھیتوں کی طرف جا رہی تھی۔ سردی کی وجہ سے بہت کم زمیندار زمینوں میں کام کر رہے تھے۔ میرے باپ کی طبیعت ٹھیک نہ تھی مگر پھر بھی وہ ہل چلانے نکل گئے تھے۔ میری ماں تو بستر میں دبی بیٹھی تھی۔ میں نے خود ہی باپ کے لیے روٹیاں پکائی تھی۔ میں نے ایک بڑی سی چادر اپنے گرد لپیٹ لی تاکہ سردی سے بچ سکوں۔ میں جلدی جلدی قدم بڑھا رہی تھی کہ اچانک گامو میرے سامنے آ گیا۔ اس نے میرا راستہ روکا اور بولا، میں برسوں سے تمہیں پیار کر رہا ہوں مگر تیری بے رخی بڑھتی جا رہی ہے، آج میں تیرا مان ضرور توڑ دوں گا۔ گامو کی آنکھوں میں ہوس کے سائے لہرا رہے تھے، لگتا تھا کہ آج وہ مجھ کو رسوا کر کے ہی چھوڑے گا۔ میں گھبرا گئی، میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی مگر دور دور تک کوئی نظر نہ آیا۔ میں نے گامو سے کہا، میرے راستے سے ہٹ جاؤ ورنہ میں شور مچا کر لوگوں کو اکٹھا کر لوں گی۔ گامو نے ایک مکروہ قہقہ لگایا اور بولا، یہ شوق بھی پورا کر لے، یہاں تیری فریاد کوئی نہیں سنے گا، تیری آواز کسی تک بھی نہیں پہنچ پائے گی کیونکہ دور دور تک کوئی زمیندار ہل نہیں چلا رہا۔ میں تو ایسے موقع کی تلاش میں تھا، اب سے پہلے تم مجھے دیکھ کر منہ پھیر لیتی تھی مگر آج کے بعد تم مجھے دیکھ کر چہرہ جھکا لیا کرو گی۔ گامو یہ کہہ کر آگے بڑھا اور میں پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے شور مچانا شروع کر دیا، کسی کو مدد کے لیے پکارنے لگی مگر میری پکار اور فریاد سننے والا کوئی بھی نہ تھا۔ میں بے بس ہو گئی۔ گامو میرے قریب آ گیا، اس نے مجھے اپنی باہوں میں بھرنا چاہا تو میں نے لسی کا برتن اور چنگیر پھینک دیے اور گاؤں کی جانب بھاگ پڑی مگر گامو نے مجھے بھاگنے نہ دیا۔ جلدی ہی اس نے مجھے پکڑ لیا اور میرے دونوں بازو اپنے مضبوط بازوؤں میں جکڑ لیے۔ میں مچھلی کی طرح تڑپنے لگی اور اس سے رو رو کر التجا کرنے لگی کہ وہ مجھے چھوڑ دے اور رحم کرے مگر اس پر جنون طاری تھا، وہ میری کوئی بات سننے کو تیار نہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں شعلے سے بھر کے تھے۔ گاموں کے بازوؤں کی گرفت مضبوط ہوتی گئی تو مجھے اپنی بربادی کا علم ہو گیا کیونکہ یہاں دور تک کوئی نہ تھا جو میری مدد کرتا اور مجھے اس درندے کے ہاتھوں لٹنے سے بچاتا۔ دکھ اور درد سے میری آنکھیں بھر آئی، یوں لگا جیسے سورج اپنی آب و تاب کھو چکا ہے، ہر سو اندھیرا چھا گیا تھا یا پھر کسی ندیدہ قوت نے میری آنکھوں کی روشنی ختم کر دی تھی۔ زمین اور آسمان ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں، جیسے کشتی طوفان کی زد میں آ گئی ہو، مگر اس سے پہلے کہ میں گاموں کی درندگی کی بھینٹ چڑھ جاتی تو مجھے اچانک اس سانپ کا خیال آ گیا۔ میں بے اختیار چیخ اٹھی، بچاؤ مجھے ناگ بھیا۔ جس لمحے میں مدد کے لیے چلا رہی تھی اس لمحے میرے ذہن میں کنڈلی مارے اسی سانپ کا تصور تھا جس نے ایک بار میرا راستہ روک لیا اور جب میں نے اس سے چلے جانے کی التجا کی تھی وہ چپ چاپ پلٹ کر واپس چلا گیا تھا۔ میری پکار دور تک پھیل گئی مگر کچھ بھی نہ ہوا۔ میری نگاہیں چاروں طرف لگی ہوئی تھی، میں غیر ارادی طور پر اس سانپ کو تلاش کر رہی تھی۔ میں نے جب دوسری بار مدد کے لیے پکارا تو گامو مجھے زمین پر گرا چکا تھا۔ گرم شال میرے جسم سے اتر کر دور جا گری، سردی کی لہریں میرے جسم میں داخل ہو رہی تھی۔ میں اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے مزاحمت کر رہی تھی، پھر جانے کیا ہوا، آہستہ آہستہ گامو کی گرفت ڈھیلی پڑنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں گامو کی گرفت سے آزاد ہو گئی۔ اس نے
نے خود ہی مجھے آزاد کر دیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اس درندے کی درندگی سے بچ جاؤں گی۔ غموں مجھ سے علیحدہ ہوا تو زمین پر گر پڑا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ نیلا پڑ گیا اور بری طرح تڑپنے لگا۔ میں اسے حیرت سے دیکھتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تو وہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ایک سانپ گاموں کی ٹانگوں سے لپٹا ہوا تھا۔ اس یقین کے باوجود کہ یہ وہی سانپ ہے جس نے میری التجا سنی تھی اور جسے آج بھی میں نے مدد کو پکارا تھا، میں مارے خوف کے تھر تھر کانپنے لگی۔ میرے حلق میں ہزاروں چیخیں پھنسی ہوئی تھی، میرے جسم سے ٹھنڈے ٹھنڈے پسینے بہ رہے تھے۔ میں نے گاموں کو بری طرح تڑپتے اور پھر ساخت ہوتے دیکھا۔ گاموں بے حس و حرکت گرا تھا۔ سانپ نے اپنا پورا جسم اس کی ٹانگ پر لپیٹا ہوا تھا۔ اب وہ اپنی گرفت کھول رہا تھا۔ میرے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ مجھے خوف ہوا کہ اب وہ میری طرف بھی آ سکتا ہے۔ یہ خیال مجھے اچانک آیا تھا کہ ضروری نہیں کہ یہ وہی سانپ ہو یا وہ اب بھی میری جان بخش دے، مگر اس وقت میری جان میں جان آئی جب سانپ گاموں سے ہو کر پلٹا تھا اور دھیرے دھیرے کھیتوں کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے مخالف سمت جاتے دیکھ کر میری جان میں جان آئی اور میں پلٹ کر گھر کی طرف بھاگ اٹھی۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہ رہے تھے۔ یہ آنسو ناگ کے لیے شکر گزاری کے تھے یا گاموں سے عزت بچ جانے پر، میں نہ جانتی تھی، مگر اتنا مجھے یقین ہے کہ یہ آنسو گاموں کی موت کا افسوس نہ تھے۔ میں نے گاؤں میں پہنچتے ہی سب کو بتایا کہ گاموں کھیتوں میں مرا پڑا ہے اور اسے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ میں نے گاموں کے بارے میں کسی کو نہ بتایا کہ وہ کیا چاہتا تھا اور کس طرح اس نے میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی، اور نہ ہی میں نے اپنے دوست ناگ کے بارے میں کسی کو بتایا کہ کس طرح اس نے مجھے بچایا تھا۔ بتاتی تو شاید کسی کو یقین نہ آتا۔ اب میری شادی ہو چکی ہے، میں 3 بچوں کی ماں ہوں۔ جب کبھی کہیں سانپ دیکھتی ہوں یا سانپ کا ذکر آتا ہے تو مجھے وہ ناگ یاد آ جاتا ہے۔ نہ جانے اب وہ کہاں ہوگا، زندہ ہے یا مر گیا ہوگا۔ ہاں، اگر کہیں اس کی زندگی میں ضرورت پڑی تو اس کو آواز دے کر آزماؤں گی۔ ویسے نہ جانے کیوں مجھے یقین ہے کہ وہ میری مدد کو ضرور آئے گا، کیونکہ میں نے اسے اپنا ناگ بھیا بنایا تھا۔ دوستو، ہمارے چینل ذرا سیاحت کو سبسکرائب کر دیجئے، شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں انشاءاللہ نیو کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔